औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सहर अली कुरैशी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर हुए हैं हम आज बिखरी मेरी ज़ात नावल की आखिरी किस्त के साथ। किस्त को शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बहुत ज़्यादा सारा सपोर्ट करें। तो चलें बढ़ते हैं हम किस्त की जानिब, और उससे पहले चंद बातें भी करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिखरी मेरी ज़ात अज़ कलम सहर अली कुरैशी, आखिरी किस्त। अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स। किस्त को शुरू करने से पहले आप सबसे चंद बातें करना चाहती हूँ। आज मेरे नावल बिखरी मेरी ज़ात की आखिरी किस्त है। ये नावल मेरी पहली तहरीर है और मेरे दिल के बेहद करीब है। इस नावल से मेरी दिली वाबस्तगी इस कदर है जो आगे लिखने वाले नावल्स से शायद इतनी ना हो। इसका मेरे दिल के करीब एक अलग ही मुकाम था, है और हमेशा रहेगा, क्योंकि इसमें मेरा फेवरेट किरदार जिब्रील दाऊद था। जिब्रील दाऊद, मैं इस नाम को कभी भूल नहीं सकूंगी, चाहे सैकड़ों नावल लिख लूँ। आज आखिरी किस्त पढ़ने के बाद आप सबसे दरख्वास्त करूंगी कि सब कमेंट कीजिएगा और इस नावल से आपने क्या सबक हासिल किया वो भी बयान कीजिएगा। पूरे नावल के दौरान मैं आपको कमेंट का कहती रही, मगर आज इस आखिरी किस्त के साथ मुझे खुश कर दीजिएगा। अपने बेहतरीन किरदारों के बारे में कमेंट सेक्शन में गुफ्तगू कीजिएगा। अगर अल्लाह पाक ने चाहा और आपकी सपोर्ट हुई तो इसका सीज़न 2 भी ज़रूर लिखूंगी, क्योंकि मैं जिब्रील को कभी छोड़ नहीं सकती। और सीज़न 2 भी बिखरी मेरी ज़ात होगा, जो जिब्रील दाऊद के बेटे दखान जिब्रील दाऊद और फरिश्ते दखान जिब्रील की लाजवाल दास्तान मोहब्बत पर मुबनी होगा। तो चले बढ़ते हैं किस्त की जानिब। सुबह समय 11 बजे। जिब्रील, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं कैसे इतने सारे लोगों के सामने बोलूँगी? वो आईने के सामने बैठी अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी, जबकि पीछे खड़ा जिब्रील नीम मुस्कुराता उसके बालों की चुटियां बना रहा था। सलसबील ने सफ़ेद लॉन्ग फ्रॉक पहन रखा था, जिसके दामन और गले पर हल्का हल्का गोल्डन काम किया गया था। दूसरी तरफ जिब्रील अपने अज़ली अंदाज के साथ स्याह कमीज शलवार में मलबूस था। आज लाहौर में उनके लिए तकरीब मुनक्किद की गई थी, जिसमें सलसबील को बतौर बेहतरीन मुसन्निफ़ा के नाम से नवाजा जाने वाला था। मुल्क के नामवर मुसन्निफ़ वहाँ मौजूद थे और कुछ ही देर में उनकी लाहौर की फ़्लाइट थी। तकरीब का वक्त दोपहर 2 बजे का था। वो बहुत नर्वस दिखाई दे रही थी। जल्दी करें ना, कितनी देर लगाएंगे? देर हो रही है हमें। फिर वो उकताए हुए लहजे में बोली, काफ़ी चिड़चिड़ी हो रही थी। वो बस हो गया सबील जान, भारी गंभीर लहजे में कहते उसकी चुटियां बनाने के बाद जिब्रील ने हमेशा की तरह बालों पर एक लम्स छोड़ा और फिर उसने बॉक्स खोलकर उसमें से छोटे छोटे टॉप्स निकालकर सलसबील की तरफ बढ़ाए, जिनमें एक एक हीरा जड़ा था। मुस्कुराकर थामती वो उसे पहनने लगी। गले में पहले ही उसने चेन पहन रखी थी, हाथों में मैरून और सफ़ेद चूड़ियाँ मैच करके पहनी और आंखों में स्याह काजल की लकीर खींची। जिब्रील उसे देखकर सदके वारी जा रहा था। हम शादी में नहीं जा रहे सबील, उसने खुशगमीन स्याह आंखों से उसे घूरते मसनूई संजीदगी से कहा, जबकि जवाबन उसने भी जिब्रील को खालिस बीवियों वाली घूरी से नवाजा। जानती हूँ, मगर आज अहम दिन है मेरा, तो क्या मैं तैयार ना हूँ? वो मेरी तस्वीर लेंगे और मैं कितनी अजीब लगूंगी। सलसबील ने तड़क कर जवाब दिया। आज तो वो बिल्कुल बिनिश की तरह खूबसूरत लगने के लिए फ़िक्रमंद हो रही थी। जाहिर है सोहबत का असर तो होना ही था। उसके अंदाज पर जिब्रील महज मुस्कुरा दिया और फ़ोन पर आ रही कॉल रिसीव करता कमरे से बाहर जाने लगा। जब वो बोल उठी, अब आप अपने ऑफिस के कामों में मत मसरूफ़ हो जाइएगा, आज का दिन मेरा है। लहजे में रोब था। जो हुक्म रानी साहिबा, बस 2 मिनट, एक इम्पोर्टेंट कॉल है। मुस्कुराकर कहता वो फ़ोन कान के साथ लगा गया। पहले ही देर हो रही है और इन साहब के फ़ोन ही ख़त्म नहीं होते।
زیر لب بڑبڑاتی وہ خود پر پرفیوم چھڑکنے لگی۔ دوسری طرف سے مقابل کی بات سنتے جبریل نے سلسبیل کی بات بھی بخوبی سنی تھی اور ایک جاندار مسکراہٹ اس کے لبوں پر دوڑی تھی۔ کبھی کبھی وہ یقین نہیں کر پاتا تھا کیا یہ وہی اس کی معصوم سلسبیل ہے۔ وہ تو پہلے ہی مکمل تیار تھا۔ وہ قدم قدم چلتا کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ مقابل کی بات سنتے چہرے پر سنجیدگی طاری ہونے لگی تھی۔ اگر آپ 2 منٹ میں واپس نہ آئے تو آپ کے فون سے سارے نمبر بلاک کر دوں گی میں۔ جبریل، ڈریسنگ ٹیبل کی چیزیں سمیٹتی وہ قدرے غصے میں بولی تھی۔ جبریل نے گردن موڑ کر ایک نرم نظر اس پر ڈالی، پھر نامحسوس انداز میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو سلسبیل ڈریسنگ روم میں تھی۔ شاید وہ اپنی چادر نکال رہی تھی۔ پھر وہ باہر آئی اور جبریل نے ہمیشہ کی طرح اس کے ہاتھ سے چادر لے کر اس کے سر پر اڑا دی۔ چلیں، مسکرا کر کہتے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ جبریل، سلسبیل نے نروس ہوتے اسے دیکھا تو وہ گہرا سانس لے گیا۔ میری پیاری سلسبیل جان، ریلیکس، مجھے آپ پر پورا یقین ہے، آپ یہ مرحلہ بھی بخوبی سر کر لیں گی۔ نرمی سے اس کے ہاتھ تھامتے جبریل نے پر یقین لہجے میں کہا۔ اور میری سبیل وہاں سٹیج پر سب کے سامنے جو کچھ بھی بولے گی وہ تمام الفاظ سنہرے ہوں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کی پیشانی چومتا اور ہاتھ تھامتے اسے لیے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ زینے اترتے نیچے آئے تو زہرا اور داؤد نیچے ہی کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جبریل جا کر اپنے بابا سے بغل گیر ہوا۔ زہرا نے سلسبیل کے پیشانی کو چومتے ڈھیر ساری دعائیں دیں اور کچھ پڑھ کے دونوں پر پھونکا۔ پھر سلسبیل داؤد صاحب کے قریب گئی تو وہ بھی بیٹی کی طرح اسے سینے سے لگا گئے۔ آج کل وہ کافی بیمار رہنے لگے تھے اور پہلے سے کافی کمزور بھی ہو گئے تھے۔ سدا سہاگن رہو، سلسبیل کا سر سہلاتے انہوں نے نم آنکھوں سے دعا دی۔ زہرا اور داؤد نے زیر لب آمین کہا۔ خیریت سے جاؤ اور خیریت سے واپس آؤ، مسکرا کر کہتے وہ انہیں گیٹ تک الوداع کرنے آئے۔ وہ باہر نکل کر گاڑی کے پاس پہنچے تو عروہ، درید اور دیان انیکسی سے باہر آ رہے تھے۔ چھوٹا سا دیان جو 2 سال کا ہو گیا تھا اور ہلکا ہلکا بولنے بھی لگا تھا، ماں کی انگلی پکڑے مٹک مٹک کر چلتا آ رہا تھا۔ ہلکے بھورے بال پیشانی پر بکھرے تھے۔ سلسبیل کو دیکھتے ہی ماں کا ہاتھ چھوڑے سلسبیل کی طرف دوڑا۔ جواباً سلسبیل بھی مسکراتے دیان کی طرف بڑھی۔ میرا شہزادہ۔ دیان کو دیکھتے ہی جہاں جبریل کی آنکھیں سیاہ ہوئی تھیں اور جیلس موڈ آن ہوا تھا، وہیں سلسبیل چہکتی ہوئی اس کی اور لپکی تھی۔ دیان 2 سال کا ہو گیا تھا۔ سلسبیل کے پاس پہنچتے ہی وہ باہیں اوپر کو اٹھائے اسے پکارنے لگا، بیل بیل۔ میلا دیان، مسکرا کر کہتی وہ دیان کو جھک کر باہوں میں بھر گئی۔ آہ، کتنے بھاری ہو گئے ہو تم، ماشاءاللہ۔ مصنوعی غصے سے گھورتی وہ اسے چٹا چٹ چومنے لگی۔ پھر بھی آپ اسے اٹھانے سے باز نہیں آتی، زیر لب وہ غصے سے بولا۔ اور تم چچی کہا کرو سبیل کو، کتنی بار کہا ہے تم سے۔ اب وہ دیان سے مخاطب ہوا تھا۔ جواباً وہ جبریل کو اپنی بھوری آنکھوں سے گھورتا سلسبیل کی گردن میں باہیں ڈال گیا۔ دونوں کے درمیان ذرا برابر بھی نہیں بنتی تھی۔ سب گھر والے ان دونوں سنکی کو دیکھ کر مسکرا کے رہ گئے۔ اب آپ کو دیر نہیں ہو رہی سبیل؟ سلسبیل کو غصے سے دیکھتے جبریل نے جل بھون کر پوچھا تھا۔ آپ جلنا بند کریں اور جا کر گاڑی میں بیٹھیں۔ اس نے فوراً پہلو بدل کر جواب دیا، جس پر جبریل اش اش کر اٹھا تھا۔ دیان اب سلسبیل کے دوپٹے کو مٹھیوں میں جکڑے ہوا تھا، بالکل بچپن کے جیسے، اور اس کے چہرے کو یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے کانوں کا معائنہ کرنے لگا کہ اس نے کیا پہن رکھا ہے۔ اس کے ہاتھ سلسبیل کے کان کی لو پر تھے۔ دیکھ جبریل کی آنکھیں جل اٹھی تھیں، اور پھر اس سے پہلے وہ سلسبیل کی گردن میں موجود چین کو چھوتا جبریل کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ بس لڑکے، بہت ہوا، چلو اپنی ماں کے پاس۔ دیان کو زبردستی سلسبیل سے لیتے اس نے عروہ کو تھمایا، جبکہ سلسبیل بس بیچو تاب کھا کر رہ گئی۔ بیڈ مین، بنا اٹکے آج اس نے پہلی بار یہ حرف بولا تھا۔ سارے گھر والے دیان کے بولے گئے اس لفظ پر سکتے میں چلے گئے تھے، اور جبریل نے ایک کہکا لگا کر دیان کو مزید جلایا تھا۔ سب ان دونوں کے درمیان چل رہی اس جنگ کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ ایک ماں کے لیے لڑ رہا تھا تو دوسرا محبوب بیوی کے لیے۔ عروہ کی گود میں موجود دیان جبریل کو گھورتا رہا۔ پھر جبریل نے سلسبیل کا ہاتھ تھاما
اور اس کے لیے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ سلسبیل مسکرا کر سب کو الوداع کرتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی جبریل بھی بیٹھ گیا۔ دریر ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور گاڑی کا انجن سٹارٹ کرتے ولا سے باہر نکل گیا۔ پھر وہ ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئے۔ سلسبیل کے لیے جاتے ہی دیان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ عروہ اسے چومتی اندر لے گئی۔ سلسبیل ماما شام تک واپس آ جائیں گی، اب دیان شہزادہ نہیں روئے گا، اوکے؟ اس کے کان میں سرگوشیاں کرتی وہ اسے چپ کروانے لگی۔ جواباً وہ بس سوں سوں کرتا رہ گیا۔ نتاشا تیزی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور جیسے ہی نظر سامنے بیڈ پر پڑی تو وہ درد جو پچھلے کئی مہینوں سے وہ ہر روز برداشت کر رہی تھی ایک بار پھر سر اٹھاتا پورے جسم میں سرایت کر گیا تھا۔ دوسری طرف اس کمرے میں موجود وینٹیلیٹر پر لیٹے نفوس کی ویران ہری نظریں دہلیز پر ہی ٹکی تھی، جیسے وہ کسی کی راہ دیکھ رہا تھا۔ یہ راہ تو وہ کئی ماہ سے دیکھ رہا تھا، مگر اس کا صبر مکمل نہیں ہو رہا تھا، اس کا انتظار پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ جب بھی کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتا تو اس بدبخت کو لگتا اس کا عشق آ گیا ہے اور اس کا دیدار کر کے وہ یہ کوچہ جانا چھوڑ جائے گا، مگر نہیں۔ یہ دل، یہ زندگی، یہ تقدیر، یہ سنگ دل دنیا اسے مزید تڑپانے کی تگ و دو میں تھی۔ لوگ تو کہتے ہیں کسی چیز کو شدت سے چاہو تو پوری کائنات تمہیں اس سے ملانے کی کوشش میں لگ جاتی ہے، مگر اس کی تڑپ، اس کی شدت ایک دیدار یار حاصل نہیں کر پا رہی تھی۔ نتاشا کو دہلیز پر کھڑا دیکھ کر پھر ہمیشہ کی طرح وہ ہری ویران بنجر آنکھیں بنا اسے دیکھے ناکام لوٹ آئی تھیں۔ نتاشا نے دیکھا اسے تاروں اور پائپوں میں جکڑے منہ پر آکسیجن ماسک، مرے مرے قدم اٹھاتی وہ آگے بڑھی اور جا کر اس کے سامنے سٹول پر بیٹھ گئی اور اس کا برنولا والا ہاتھ تھام گئی۔ ولید نے نگاہیں اٹھا کر اس جھلی لڑکی کو دیکھا جو نہ جانے کیا چاہتی تھی، کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی اور بالکل اسی کی طرح ضدی ثابت ہوئی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور اس نے چہرے سے ماسک دوسرے ہاتھ سے ہٹایا۔ تم نہیں سدھرو گی، تعصب سے کہتے اس نے گہرا سانس بھرا اور نتاشا کے آنسو ولید کے ہاتھ بھگونے لگے۔ کبھی نہیں، اس نے لفظی جواب دیا۔ میں دیکھتی ہوں کہ تمہاری آنکھیں دہلیز کو دیکھ کر چمکتی ہیں، مگر پھر جیسے ہی کسی کو دیکھتے ہو تو ان کی چمک مانند پڑ کے ختم ہو جاتی ہے ولی، نتاشا نے دکھ سے کہا۔ تم نہیں سمجھو گی، ولید نے بے تاثر لہجے میں کہا اور اوپر چھت کو دیکھنے لگا۔ اس کی ہر بات کا جواب وہ گہرے سانس لے کر دے رہا تھا۔ پھر کچھ توقف کے بعد وہ بولا، جا کر کفن دفن کا انتظام کر لو۔ میرا دل کہتا ہے کہ آج ان دوائیوں کی بو سے بھرے ہسپتال سے میرا آخری دن ہے اور ان مشینوں سے جان چھٹنے والی ہے۔ مسکرا کر کہتے ولید نے دوبارہ اس کی جانب دیکھا اور سانس اکھڑنے پر ماسک واپس لگا لیا۔ بکواس کرنا بند کرو ورنہ میں انہی مشینوں کو اٹھا کر تمہارے سر میں دے ماروں گی، نتاشا نے چیخ کر کہا اور رونے لگی۔ اس کے خونخوار رد عمل پر ولید ہلکی سی آواز میں ہنسنے لگا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں، ان ڈاکٹروں نے سوئیاں چبو چبو کے میرے اتنے ہاٹ جسم کا ستیہ ناش کر دیا، اوپر سے ڈرپیں ایسے لگاتے ہیں جیسے میں اگلے ہی لمحے تندرست ہو کر چلنے لگوں گا، اور تو اور دوائیاں بھی پورے وقت پر کھلاتے ہیں جیسے میں کبھی نہیں مرنے والا۔ ولید نے افسوس سے ایک لمبا چوڑا جملہ کہا۔ اس کے لہجے میں کیا کچھ نہ تھا، اور اس ہسپتال میں دوائیوں کی بو سے میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہے تاشا۔ اب ولید نے پانی بھری آنکھوں سے بھیگے لہجے میں کہا تھا، پھر دوبارہ بے بسی سے بولا، میں سکون چاہتا ہوں اور یہاں 2 پل کا سکون نصیب نہیں ہے مجھے، میں گھر جانا چاہتا ہوں، پلیز مجھے گھر لے جاؤ تاشا۔ اس کے درد کو بخوبی محسوس کر کے نتاشا تکلیف زدہ نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر اپنے رخسار رگڑتے بولی، تم یہاں سے نہیں جا سکتے ولی۔ ولید نے گہری سانس سرد آہ بھری اور بولا، جانتا ہوں، میری لاش ہی جانے والی ہے یہاں سے۔ تاشا پھر ولید نے اسے پکارا، ہاں بولو ولی۔ کیا ہوا؟ وہ اچانک کھڑی ہو گئی اور اس کا سر سہلانے لگی۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا مجھے، جو میں کہنے لگا ہوں غور سے سنو۔
نتاشا نے اس کو دیکھا، نظریں خالی تھیں۔ وکیل کے پاس وصیت نامہ ہے جس میں لکھا ہے کہ جائیداد کا 10% حصہ ملازمین کے نام ہے، 40% میرے مرنے کے بعد میں نے ٹرسٹ میں دینے کا حکم جاری کیا ہے، اور باقی کا بچا 50% کمپنی اور شمشاد مینشن میں نے تمہارے نام کر دیا ہے۔ شادی کے بعد تم اور عارش وہیں رہنا، میری طرف سے تمہاری شادی کا تحفہ سمجھ کے، اور کاروبار کو سنبھالنا۔ اور جملہ مکمل کرتے اس کا سانس اکھڑا تھا، جواباً وہ یک ٹک سے پتھر بنی سن رہی تھی۔ ولی خشک آنکھیں لیے نتاشا تڑپی تھی۔ ریلیکس، آئی ایم فائن۔ میں نہیں چاہتا میرے جانے کے بعد وہ گھر ویران ہو جائے۔ میں بابا کے گھر کو آباد رکھنا چاہتا ہوں ہمیشہ، اس لیے تم اور عارش شادی کے بعد وہیں رہنا۔ وہ مسکرایا تھا، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بالوں میں جذب ہوئے تھے۔ اور میرے کمرے کے اندر پینٹنگ روم میں ایک پورٹریٹ ہے، پلیز سلسبیل کو مت بتانا، اور نہ ہی اس تصویر کو وہاں سے ہٹانا، پھینکنا بھی مت۔ وہ ادھوری تصویر میری ادھوری محبت کی آخری نشانی ہے۔ سلسبیل کو مت بتانا ورنہ وہ اسے بھی جلا دے گی، ہلکی سی آواز میں ہنس کر کہتے وہ دل کو تھام گیا جہاں سے درد اٹھ رہا تھا۔ میری اس آخری خواہش کو پورا کر دینا پلیز تاشا۔ میں عارش سے شادی نہیں کروں گی، نتاشا نے ہچکی بڑھ کے اس کی بات کاٹی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، تاشا تاشا تاشا، مت تڑپاؤ اسے، وہ بہت چاہتا ہے تمہیں، ولید نے ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ نتاشا خاموش آنسو بہاتی رہی۔ تم نے بھی تو مجھے اتنا تڑپایا ہے، اس کا کیا؟ تو کیا تم میرے کیے کا بدلہ اس سے لوگی؟ ولید نے حیرت سے پوچھا۔ میں ان سے پیار نہیں کرتی ولی، نتاشا بے بس ہوئی تھی۔ کرنے لگو گی، ایک آخری جملہ کہہ کر اس نے آنکھیں موند لی تھی اور گہرے گہرے سانس لینے لگا تھا۔ نتاشا نے اس کے چہرے پر ماسک واپس لگایا اور اس کا سر سہلانے لگی۔ جو آنکھیں موندے اب پڑا تھا، اس کا سینہ بار بار گہرے سانس لینے کی وجہ سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ نتاشا نے قرب سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ ولید کی بند آنکھوں کے کناروں میں ٹھہرے آنسو نکل نکل کر اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ نتاشا نے ہاتھ کی پشت سے ان آنسوؤں کو صاف کیا۔ یہ منظر کمرے کے ڈور ہال سے عارش تکلیف زدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اے سارے وفا سوزے انا، درد جنوں محسن، ایک دل کا لہو کتنے چراغوں میں جلے، محسن نقوی۔ پھر وہ وہاں سے ہٹا اور چلا گیا۔ ایک بات بتاؤں ولی، مسکرا کر دیکھتے نتاشا نے پوچھا، مگر وہ ہنوز آنکھیں بند کیے پڑا تھا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو، جو اب صاف تھا کہ وہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ولی، بات سلسبیل کے بارے میں ہے۔ نتاشا کے لبوں سے سلسبیل کا نام ادا ہونا ہی تھا کہ ولید نے پٹ سے آنکھیں واہ کی اور اس کی جانب دیکھا۔ اس کے اس رد عمل پر نتاشا درد سے مسکرائی تھی۔ کیا ہوا، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ولید نے تڑپ کے پوچھا۔ ہاں بابا، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ولید نے فوراً سکھ کی سانس لی۔ تمہاری سلسبیل ایک مصنفہ بن گئی ہے۔ اس نے کتاب لکھی تھی جو 6 مہینے پہلے چھپی تھی۔ ملک بھر میں اسے مقبولیت حاصل ہو گئی ہے اور آج اس کے سمان کے لیے لاہور میں ایک تقریب منعقد کی گئی ہے جہاں اسے انعام سے نوازا جائے گا۔ اور نتاشا کے بتاتے ہی ولید کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ ڈولی تھی اور سلسبیل کا وہ منظر کسی فلیش بیک کی طرح آنکھوں کے سامنے چلنے لگا تھا جب وہ اس کے دفتر میں آئی تھی، وہ معصوم اور ڈرپوک سی سلسبیل۔ مگر آج وہ ایک بلند حوصلہ اور مضبوط عورت تھی۔ مسلسل مسکراتے لبوں سے اس نے پرسکون ہو کر دوبارہ آنکھیں بند کر لی تھی۔ لاہور۔ تقریباً پونے 2 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ لاہور لینڈ ہوئے تھے۔ وہاں سے سیدھا وہ مطلوبہ مقام پر پہنچے۔ تقریب کا اہتمام پرل کانٹیننٹل میں کیا گیا تھا۔ 2 بجنے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ جبریل سلسبیل کو لیے اندر داخل ہوا۔ ہر اٹھتے قدم کے ساتھ اس کا دل کانوں میں دھڑکنے لگتا تھا۔ اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں کو وہ جبریل کے اپنے ہاتھ پر موجود مضبوط پکڑ سے سنبھالتی۔ ہال میں داخل ہوتے دیکھا سلسبیل نے سامنے ہی ایک بڑا سا سٹیج سجایا گیا ہے
جس کے پیچھے دیوار پر ایک بڑی سی پورٹریٹ لگی تھی جن میں 4 سے 5 ناولوں کی تصاویر ان کے رائٹرز کے نام نقش تھے، مگر سب سے اوپر اور سب سے بڑی تصویر سلسبیل کے نام کی تھی، اس کے ناول کی تھی۔ سلسبیل کی آنکھوں میں بیک وقت نمی، تشکر اور سرشاری اتری۔ اس کے علاوہ سٹیج پر دائیں طرف ایک لکڑی کی ڈائس رکھی گئی تھی جس پر سیاہ مائک لگا تھا، اور بائیں طرف 5 کرسیوں کی قطار تھی جہاں شاید اہم مہمانوں نے براجمان ہونا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سٹیج کے سامنے نیچے موجود کرسیوں پر ایک طرف چند یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بیٹھنے لگے اور دوسری طرف کچھ اخبارات کے صحافی اور ٹی وی رپورٹرز۔ میزبان ٹیم نے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ سلسبیل اور جبریل کو سٹیج پر موجود کرسیوں پر بٹھایا۔ پہلی کرسی پر سلسبیل بیٹھی اور دوسری پر جبریل۔ پھر وہاں پہنچے ملک کے نامور مصنف ہاشم ندیم۔ ان کے سٹیج پر آتے ہی سلسبیل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جبریل سے مصافحہ کرتے انہوں نے سلسبیل کے سر پہ ہاتھ رکھا اور جا کر 5ویں کرسی پر بیٹھ گئے۔ سلسبیل بار بار گردن ترچھی کر کے انہیں دیکھتی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ اپنے پسندیدہ مصنف کو براہ راست دیکھ رہی ہے۔ پھر باقی کے اہم مہمان بھی اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے اور کچھ ہی دیر بعد تقریب کا آغاز کیا گیا۔ سامنے رکھے بڑے سے میز پر پھولوں کے گلدستے پڑے تھے۔ میز کے نیچے موجود اس کے لرزتے ہاتھ کو جبریل نرمی سے اپنے انگوٹھے سے سہلا رہا تھا۔ شہد رنگ پلکیں جھپک جھپک کر وہ خود کو حوصلہ دے رہی تھی کہ وہ یہ کر سکتی ہے۔ پہلے 3 مصنفوں کا انعامات سے نوازا گیا اور سب نے ڈائس پر جا کر کچھ نہ کچھ کہا۔ سامنے موجود لوگ ان کی تصاویر لیتے رہے، اخبار کے صحافی ان کے جملوں کو قلم سے نوٹ کرتے رہے۔ پھر سب سے آخر میں بڑے انعام کے لیے سلسبیل کو پکارا گیا۔ جبریل نے آنکھیں جھپک کر اسے حوصلہ دیا۔ کرسی سے اٹھی اس کو انعام سے نوازنے کے لیے گریٹ رائٹر ہاشم ندیم کو بلایا گیا۔ انہوں نے سلسبیل کو انعام سے نوازا۔ ان دونوں کی تصویر کئی کیمروں میں قید کر لی گئی۔ جبریل فخر سے اپنی سلسبیل کو دیکھ رہا تھا۔ پھر ہاشم سلسبیل کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھتے واپس جا کر اپنی نشست پہ بیٹھ گئے اور سلسبیل آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ڈائس کی طرف بڑھی۔ ڈائس کے پار کھڑے ہوتے اس نے وہ انعام اس ڈائس پر رکھ دیا اور اس پر لگے سیاہ سپیکر کے مائک کا رخ اپنی طرف کرتے گہری سانس لی۔ سامنے دیکھا تو اس سفید ہال میں 200 کے قریب لوگ تھے۔ پیچھے راہداری پر سیاہ لباس پہنے کچھ گارڈز کھڑے تھے۔ اس کے سامنے بیٹھے لوگ بے صبری سے اس کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ 80% لوگوں کی آنکھوں میں اس کے لیے رشک اور عقیدت تھی۔ سلسبیل کی آنکھوں کے سامنے اس کی گزری زندگی کے وہ تمام منظر گھومنے لگے تھے، وہ تمام اندھیرے جن میں سے اس کا وجود کھو گیا تھا، وہ تمام لہجے جنہوں نے اس کے وجود کو کپ کپانے پر مجبور کر دیا تھا، وہ تمام الزامات جس سے اس کی روح چھلنی ہو گئی تھی، وہ تمام ٹھوکریں جس سے وہ منہ کے بل زمین پر گر گئی تھی۔ چند منٹ گزر گئے اور وہ کھوئی رہی خاموش سی اور بھول گئی کہ اسے کیا کہنا ہے۔ حال میں ایک سکوت سا چھا گیا تھا۔ جبریل کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے اور چہرے پر فکر آہ موجود ہوئی تھی۔ لب بھینچے وہ اسے دیکھتا رہا۔ اس کے آپس میں ملے ہاتھ کھلے اور کرسی کے ہینڈل پر آ گئے۔ اس سے پہلے وہ فکر مند سا اٹھتا وہ بول اٹھی اور جبریل گہری سرد سانس چھوڑے آرزدہ سا تھا۔ دوسری طرف سلسبیل جو سیاہ ماضی میں گم سی تھی پھر آیا یاد۔ سامنے خوبصورت حسین مسکراتا چہرہ، اس کے مجازی خدا، اس کے شوہر جبریل داؤد کا چہرہ جو اسے ان پستیوں سے نکال کے لے آیا تھا، جو اسے اندھیروں سے اجالوں میں لے آیا تھا، جو اسے تکلیفوں کے ڈگر سے نکال کر خوشیوں کے گہواروں میں لے آیا تھا، وہ جس نے اس کے اندر چھپی انمول سلسبیل مصطفیٰ کو باہر نکالا تھا، جس کی وجہ سے وہ آج یہاں کھڑی تھی، وہ جو اس کا حاصل تھا، وہ جبریل داؤد سلسبیل مصطفیٰ کا کل حاصل تھا۔ آج اسے یہاں اپنے جبریل کے لیے بولنا تھا، آج اسے یہاں اپنی عزت کے لیے بولنا تھا جو اس کے اللہ نے اسے عطا کی تھی۔ پھر وہ مسکرائی، اس کا سکتہ ٹوٹا اور نظر دوڑا کر سامنے ارد گرد دیکھا تو سب یکٹک اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ پھر اس نے بولنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حال میں ہر طرف لگے سیاہ اسپیکرز میں اس کی مضبوط آواز گونجی تھی۔ گڈ آفٹرنون ایوری ون۔ مسکرا کر کہتے وہ رکی، پھر دوبارہ بولی، یہاں پر کھڑے ہو کر بولنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، ایسا مجھے لگتا ہے۔ سلسبیل ہلکا سا مسکرائی اور اس کے ساتھ ہی وہاں موجود لوگ بھی چہرے سے سرخی چھلکنے لگی تھی۔ سلسبیل کی اس بات پر جبریل بھی سر جھٹک کے مسکرایا تھا۔ وہ ہر مشکل کام پر یوں ہی کہا کرتی تھی، مثلاً صبح سویرے اٹھنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، چائے چھوڑنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، دیان سے دور رہنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، جبریل کو سمجھانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، جبکہ وہ بخوبی سمجھا بھی لیا کرتی تھی، اور اب یہاں ڈائس پر کھڑے ہو کر بولنا بھی دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ مگر اس نے ہلکی سی گردن موڑ کر جبریل کی جانب دیکھا، جو چیف گیسٹ کی فہرست میں دوسرے نمبر پر بیٹھا تھا۔ جبریل نے بھی جواباً ہلکا سا مسکراتے سلسبیل کو دیکھا۔ مگر جبریل کہتے ہیں حوصلے بلند ہو تو دنیا میں کوئی کام مشکل نہیں ہوتا، بلکہ آسان سے بھی آسان تر ہوتا ہے۔ جبریل فخر سے سلسبیل کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی ڈرپوک کم حوصلہ سلسبیل تھی جو آج چہرے پر نیم مسکراہٹ لیے یہاں سینکڑوں لوگوں کے سامنے کھڑی ایک حوصلے کے ساتھ بول رہی تھی، ابابیل میری بے خیالی میں لکھی گئی تحریر نہیں، بلکہ وہ کہانی ہے جو سالوں سے میری زندگی کا ایک حصہ تھی، میرے دل میں ہی کہیں گم تھی۔ ایک مصنف اپنے درد کو اپنے لفظوں میں بیان کرتا ہے، جو کچھ بھی زبان سے وہ نہیں کہہ پاتا، وہ سب کچھ وہ اپنے قلم سے کہہ دیتا ہے۔ کہنے کو تو زندگی 4 دن کی ہے، مگر زندگی ان 4 دنوں کے برعکس ایک ایسا طویل کٹھن سفر ہے جس میں آپ بے شمار چیزوں کا سامنا کرتے ہیں۔ کئی مقامات پر آپ لوگوں کی تلخیاں دیکھتے ہیں، کئی مقامات پر آپ حالاتوں کی سختیاں سہتے ہیں، کئی مقامات پر آپ اپنے کردار پر لگے نشتروں کے درد بھی برداشت کرتے ہیں، کئی مقامات پر آپ اپنے پیارے رشتوں کو کھوتے ہیں، آپ ان لوگوں کو کھوتے ہیں جن کے بارے میں کبھی آپ کا یہ پختہ یقین اور ایمان ہوتا ہے کہ ان کے بغیر جینا ناممکن ہے۔ پھر ان تمام سختیوں کو برداشت کرتے ایک ایسا موڑ آتا ہے، آپ کا وجود کپکپاہٹ کا شکار ہونے لگتا ہے، دھڑکنیں سست ہو جاتی ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ آج زندگی ہم پر ختم ہو گئی ہے۔ مگر پھر ایک روشنی اور نور کی کرن اللہ کی ذات مبارکہ کی طرف سے ہمارے وجود پر پڑتی ہے اور وہ ہمیں کھینچ کر اندھیروں سے اجالوں میں لے آتی ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے وجود کی مصلحت کیا ہے؟ ہمارے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد، ہمارے وجود کے خلق ہونے کی مصلحت، ہمارے ہونے کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ اللہ کی عبادت ہے، صرف اس ایک اللہ کی عبادت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مگر کیا ہمیں اللہ یاد ہے؟ کیا ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ کیا جس مقصد کے لیے اس نے ہمیں خلق کیا ہے ہم وہ پورا کرتے ہیں؟ ہمارے غموں کی دوا، ہمارے درد کی دوا، ہمارے دکھوں کا مداوا، ہماری سختیوں کی آسانیاں، ہماری تکلیفوں کی خوشیاں صرف ایک ہی ذات کی دست قدرت میں ہیں، اور وہ پاک ذات اللہ رب العزت ہے، جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، جس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، جس کے سوا کوئی دوسرا مددگار نہیں، جس کے سوا کوئی دوسرا قدردان نہیں، وہ جو سب سے بڑا قدردان، سب سے بڑا مددگار ہے، وہ جو 70 ماؤں جتنا ہم سے پیار کرتا ہے، وہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ آپ کے نصیب کا لکھا کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا۔ وہ جس شخص کے لیے خیر فرمانے کا ارادہ فرما لے تو کائنات کی طاقت اس کے ساتھ برائی نہیں کر سکتی، اور وہ جس شخص کے ساتھ برائی کا ارادہ فرما لے تو کون ہے جو اس شخص کی مدد کرے۔ جبریل یک ٹک اسے سن رہا تھا، چہرے پر فخر ہی فخر تھا۔ صبر اور نماز دو ایسی طاقتیں ہیں جس کے آگے غم، دھوکہ، تکلیف، پریشانیاں بہت معمولی سی چیزیں ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں،
اے ایمان والو، رنج میں نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ ہمارا صبر، ہمارا اللہ پر یقین اور نماز ہمارے ہر دکھ، ہر غم کی دوا ہے۔ آخر میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ کوئی بھی رنج بڑا نہیں ہوتا، آپ کا کوئی بھی درد بڑا نہیں ہوتا۔ صبر سب سے بڑا ہے، اللہ پر یقین سب سے بڑا ہے۔ صبر کے بعد اللہ ہم پر اپنی رحمتیں برسا دیتا ہے، اور خوشیاں ہمارے آنگن میں اٹکھیلیاں لیتی ہوئی داخل ہونے لگتی ہیں، اور پھر ہمیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے کبھی کوئی درد دیکھا ہی نہ تھا، ہم نے کبھی کچھ کھویا ہی نہ تھا۔ جو کھویا تھا وہ تو بہت بے مول تھا، اور جو ہم نے پایا ہے، اللہ نے جو ہمیں دیا ہے، وہ بہت انمول، بہت نایاب، بہت بہترین ہے، دنیا میں سب سے بہترین۔ جبریل میری زندگی کا اثاثہ ہے۔ میں آج جو کچھ بھی ہوں، صرف اور صرف اپنے شوہر کی وجہ سے ہوں، اور میری اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ ہر لڑکی کی قسمت سلسبیل جبریل داؤد جیسی ہو۔ جزاک اللہ۔ اپنی بات مکمل کرتے اس نے ڈائس سے اپنی شیلڈ اٹھائی اور پیچھے ہٹی۔ پورے حال میں تیز تالیوں کی گونج اٹھی، تیزی سے اس کی تصویریں لی جانے لگیں۔ سامنے بیٹھے تمام لوگ اپنی کرسیوں سے اٹھ کر سلسبیل کے لیے تالیاں بجا رہے تھے۔ وہ جبریل کی طرف بڑھی، جبریل بھی کرسی سے اٹھا اور سلسبیل کی طرف بڑھتے اسے ایک بازو کے حصار میں لے گیا۔ پھر وہ اسٹیج سے نیچے اترے جب کئی سارے لوگوں نے انہیں گھیر لیا۔ میم آٹوگراف پلیز، میم پلیز ایک آٹوگراف دے دیں، میم 1 پکچر پلیز۔ ہر طرف سے یہ جملے سماعت سے ٹکرانے لگے۔ سلسبیل نے آہستہ آہستہ ان تمام یونیورسٹی کے طلباء کو آٹوگراف دیا۔ ہر ایک منظر کو کیمروں میں قید کیا گیا، ہر لمحے کو سہیج لیا گیا تھا۔ کئی طلباء نے درخواست کر کے سلسبیل اور جبریل کی تصویر اپنے فون میں قید کی۔ یہ سلسبیل جبریل کی کامیابی تھی۔ وہ جو خود کو ایک ناکام لڑکی سمجھتی تھی، آج وہ ایک کامیاب مصنفہ تھی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اور اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ کچھ دیر بعد جبریل چند لوگوں کے پاس کھڑا محو گفتگو تھا۔ سلسبیل ان سے ایکسکیوز کرتی وہاں سے ہٹی اور ہاشم ندیم سر کی طرف بڑھی۔ سر، وہ جو پہلے سے کسی سے محو گفتگو تھے، عقب سے آتی آواز پر پلٹے۔ سلسبیل کو دیکھ کر نیم مسکرائے۔ کیسے ہیں آپ سر؟ نروس سے لہجے میں سلسبیل نے پوچھا۔ میں نے کبھی سوچا نہ تھا آپ سے ملاقات ہو سکے گی، یہ میرے لیے آنر کی بات ہے سر۔ ہاشم نے اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا اور نیم مسکرائے۔ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ ہمیشہ خوش رہو اور اللہ تمہیں اس سے زیادہ کامیابیوں سے نوازے۔ تمہارے ناول کے بارے میں بہت تعریف سنی ہے، یقیناً تم نے بہترین لکھا ہوگا۔ وہ نرمی سے بولے، چہرے پر مسلسل ایک مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ سلسبیل کے لبوں سے بھی مسکراہٹ ہٹنے نہیں پا رہی تھی۔ سر، آپ کا پریزاد ناول میرا فیوریٹ ناول ہے، آپ نے بہت خوبصورتی سے لکھا ہے، سلسبیل نے رشک سے کہا۔ جواباً وہ محض سر ہلا کے رہ گئے۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، بس اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، انہوں نے تشکر سے کہا۔ ویسے سر ایک بات کہوں؟ سلسبیل نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ وہ فوراً بولے، ضرور بیٹا۔ پریزاد کافی دل پھینکتے کیا، جو انہیں اس ناول میں 4 بار محبت ہو گئی؟ سلسبیل کے عجیب و غریب سوال پر وہ سر جھٹک کے ہنسنے لگے۔ نادان ہو تم ابھی، انہوں نے زیر لب کہا، اور ایک بار پھر سلسبیل کے سر پہ پیار دیا۔ ویسے میں بھی ایک بات کروں؟ جی سر۔ تمہارا شوہر کافی پوزیسو ہے، تمہیں بہت چاہتا ہے۔ ان کی بات پر سلسبیل پہلے ٹھٹکی اور پھر ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کے ہنسنے لگی، پھر معصومیت سے بولی، آپ کو کیسے پتا؟ کیونکہ وہ اس وقت ہمیں ہی دیکھ رہا ہے، اور مجھے تو کافی غصے سے دیکھ رہا ہے۔ ان کے جواب پر سلسبیل چوپ گئی۔ اس نے فوراً گردن پیچھے موڑ کر جبریل کو دیکھا، جو 2 آدمیوں سے بات کرنے کے دوران گاہے بگاہے کافی سنجیدگی سے انہیں بھی دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور چہرہ واپس موڑ گئی۔ جبریل ایسے ہی ہیں، اس نے چہرے پر ایک سکون سجائے کہا۔ بالکل، ایک شوہر کو ایسے ہی ہونا چاہیے، کیئرنگ، لونگ اینڈ پوزیسو۔ ویسے میں خود بھی ایک پوزیسو شوہر ہوں۔ انہوں نے آنکھ ونکھ کرتے اس کی اطلاع میں اضافہ کیا۔ اتنے میں جبریل بھی قدم قدم چلتا ان کی طرف آنے لگا۔
ان کی بات پر سلسبیل مزید گہرائی سے مسکرانے لگی۔ تمہارا اینگری برڈ یہیں ہماری طرف آ رہا ہے، ہاشم بھرپور مسکراتے سلسبیل کو بتا گئے۔ جبریل ایسے نہیں ہے، سلسبیل خفا ہوئی تھی۔ ہا ہا ہا، ہاشم مزید مسکرائے۔ جبریل ان کے پاس آیا اور سلسبیل کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ سلسبیل نے اسے دیکھا اور تعارف کروایا۔ اسٹیج پر وہ ملے ضرور تھے مگر تعارف کا تبادلہ نہیں ہوا تھا۔ جبریل، ان سے ملیے، یہ ہے ہمارے ملک کے نامور مصنف ہاشم ندیم سر۔ سلسبیل نے گہرائی سے مسکراتے جبریل کا تعارف کروایا۔ اور سر، یہ ہیں مسٹر پوزیسو، جبریل داؤد صاحب، انہیں کون نہیں جانتا، دی نمبر 1 ڈائمنڈ بزنس مین آف پاکستان۔ ہاشم سلسبیل کی بات کاٹ کر کہتے ہاتھ آگے بڑھا گئے، مگر جبریل ہاتھ ملانے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ کر ان سے گرم جوشی سے گلے بھی ملا تھا۔ جبریل کے ملنسار انداز پر وہ دل سے خوش ہوئے تھے۔ ان کے مسٹر پوزیسو کہنے پر جبریل کے چہرے پر ایک مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ جبریل، یہ پری زاد ناول کے مصنف ہیں، سلسبیل نے مزید بتایا۔ بہت سنا ہے میں نے مگر کبھی پڑھ نہیں سکا، جبریل نے مسکرا کر کہا۔ اٹس اوکے، ہاشم زیر لب بولے۔ سلسبیل، ہمیں نکلنا ہے، فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے، جبریل نے نرمی سے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ اوکے سر، کبھی کراچی آئے تو خدمت کا موقع ضرور دیجیے گا، ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ چہرے پر نیم مسکراہٹ لیے کہتے جبریل نے الوداعی مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ انشاءاللہ ضرور، ہاشم نے بھی ہاتھ ملاتے سلسبیل کے سر پہ ہاتھ رکھتے دعا دینے لگے۔ ہمیشہ خوش رہو، ڈھیروں کامیابیاں پاؤ اور اپنے شوہر کے ساتھ ہزاروں بہاریں دیکھو، آمین۔ تینوں نے آمین کہا، پھر ہاشم وہاں سے چلے گئے۔ ہم آج ہی کیوں واپس جا رہے ہیں جبریل؟ مجھے لاہور دیکھنا تھا، پہلی بار آئے ہیں ہم اور چند ہی گھنٹوں میں واپس بھی۔ جبریل کے بازو کے گرد دونوں بازو لپیٹتی وہ اداسی سے بولی۔ سبیل، آج جانا ضروری ہے بہت، ہم پھر کبھی وقت نکال کر ضرور آئیں گے اور میں آپ کو پورا لاہور دکھاؤں گا انشاءاللہ، جبریل نے نرمی سے کہا اور اسے لے کر ہال سے باہر نکلا۔ یہ منظر تھا ایک خوبصورت سرسبز باغ کا، ہر طرف تر و تازہ ہریالی ہی ہریالی تھی۔ تیز چلتی ٹھنڈی ہوائیں پودوں کو جھومنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ کیاریوں میں لگے پھول بھی ہواؤں کے جوش سے دائیں بائیں رقص کر کے ماحول میں خوبصورتی پیدا کر رہے تھے۔ نیلے آسمان کو ہلکے ہلکے گرے بادلوں نے اپنے چھاؤں میں لے رکھا تھا۔ ایسے میں ایک طرف وہ سفید چادر والی شہزادی سفید چادر اوڑھے ایک گھنے بھرے سرسبز درخت کے نیچے لگے جھولے پر بیٹھی جھولا جھول رہی تھی۔ اس کا چہرہ چمک رہا تھا، رخساروں میں گھلی ہلکی ہلکی سرخی پیچھے کھڑے شخص کی جان نکال رہی تھی۔ گلابی لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی اور کھنکھناتی ہنسی ماحول میں جلوہ خیز ساز پیدا کر رہی تھی۔ اس کے پیچھے موجود اس سفید شرٹ والے شخص نے سلسبیل کے جھولے پر موجود مومل ہاتھوں پر ہاتھ رکھے اور اسے آگے کو جھولا جھلایا۔ سلسبیل نے چہک کر پیچھے مڑ کے دیکھا جس سے شہد رنگ آنکھیں ہری آنکھوں سے ٹکرائی تھیں اور گہری مسکراہٹ نے دونوں کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ جھولا موو ہونے سے چادر ہلکی سی سرکی اور شہد رنگ بال ہوا میں لہرانے لگے۔ پیچھے کھڑے ولید کے چہرے سے جب یہ گیسو ٹکرائے تو وہ آنکھیں بند کر کے اس خوابناک سی زندگی کو جینے لگا۔ وہ کھلکھلاتی ہوئی اس جھولے سے لطف اندوز ہو رہی تھی اور اس کی کھلکھلاہٹوں کی یہ آواز ولید کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت ترین آواز تھی۔ پھر وہ اچانک وہاں سے اٹھی، نیچے اترتی ایک طرف کو دوڑی، چادر مکمل سر سے سرک کے کندھوں پر باقی رہ گئی تھی۔ سلسبیل، ولید نے تڑپ کر اسے پکارا تھا۔ وہ ایک طرف لگے باغ میں موجود ان پھولوں کو کیاریوں سے توڑنے لگی۔ مختلف رنگ کے لگے ان پھولوں میں سے اس نے 7 مختلف رنگ کے گلاب توڑے اور ان کا ایک گلدستہ تیار کر کے وہ واپس پلٹی۔ ولید اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ سلسبیل آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی اور وہ پھولوں سے بنا گلدستہ اس کی آگے بڑھا گئی۔ ولید نے نم آنکھوں سے مسکراتے اس کے ہاتھوں سے وہ سترنگی گلاب پکڑے تھے۔ پھر وہ وہاں سے ہٹی اور ایک طرف کو چل پڑی۔ ولید نے جاتے ہوئے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کے دور جاتے ہر قدم کی چاپ سے ولید کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ سفید چادر والی شہزادی اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوتی دور ان پھولوں سے بھری کیاریوں کے پار گم ہو گئی۔
پھر سنی اس نے قریب آتے قدموں کی چاپ، ہر دھڑکن کے ساتھ اس کے دل اور کانوں پر ایک چاپ پڑ رہی تھی۔ ولید نے لبریز بھیگی آنکھیں کھولی اور ان میں ٹھہرے آنسو پھر روانی کے ساتھ کن پٹیوں پر بہنے لگے۔ وہ اس خواب سے باہر آ گیا جس سے کبھی وہ باہر آنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے اکثر دوائی دی جاتی تھی مگر کبھی اسے نیند نہ آئی تھی، اور آج اسے بنا دوائی کھائے بھی پتہ نہیں کیوں اچانک اونگ آ گئی تھی اور یہ خواب اس کی روح نکال کے لے گیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا تو کمرے میں کوئی موجود نہ تھا۔ پھر دیکھی اس نے کھڑکی سے باہر تیز بجلی کی کڑک، بجلی باولی ہوئی کوند رہی تھی، جیسے کچھ برا ہو جانے کی خبر سی سنا رہی ہو۔ سیاہ کالے بادلوں نے چھا رہی سیاہ رات کو مزید سیاہ کر دیا تھا۔ تیز ٹھنڈی طوفانی ہوائیں کھڑکی کے شیشے توڑ کر اندر داخل ہونے کی تگ و دو میں تھی۔ ان سب میں وہ چاپ دوبارہ اس کے دل پر کسی گرز کی طرح لگی۔ اس کے ساتھ ہی ولید نے اپنی تمام ترہیسیں باہر جما لیں۔ اس کی سماعت، بصارت، ہر چیز صرف دہلیز پر ٹکی تھی۔ تیز دھڑکتی دھڑکنیں اس کے آ جانے کی نوید سنا گئیں۔ اسے پھر چند توقف کے بعد دروازہ کھلا اور وہ سفید چادر والی اندر داخل ہوئی۔ ولید کی ہری آنکھوں میں بے یقینی اتری تھی۔ اس کا انتظار ختم ہوا تھا۔ آج ولید کا صبر ختم ہوا تھا۔ آج اسے اس کا دیدار نصیب ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ چین سے مر بھی نہیں پا رہا تھا۔ سلسبیل جبریل اس کے سامنے آ موجود ہوئی تھی۔ وہ سفید لباس پہنے، سفید چادر اوڑھے آسمان سے اتری کوئی حور، کوئی فرشتہ ہی معلوم ہو رہی تھی، جیسے وہ اس کی دوڑ یہاں سے توڑوا کر اوپر آسمان سے وابستہ کروانے آئی تھی، جیسے وہ اسے اس درد سے باہر نکالنے آئی تھی۔ ولید نے ایک گہری سانس کھینچی، سینہ ایک بار ابھرا تھا۔ ہری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے بالوں اور کن پٹیوں میں جذب ہونے لگے تھے۔ پھر اس نے سلسبیل کے چہرے پر تکلیف اترتی دیکھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کا حقدار اندر داخل ہوا تھا اور ولید کے سینے سے اٹھتے درد میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ یک ٹک پتھر بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ دوسری طرف کراچی پہنچتے ہی پتہ نہیں کہاں سے پورے شہر کو سیاہ خوفناک بادلوں نے گھیر لیا تھا، جیسے گہرا تیز طوفان آنے والا تھا۔ سلسبیل نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو خوف سے جھرجھری سی لے لی۔ تیز چلتی سرد طوفانی ہوائیں ہر چیز اپنے ساتھ اڑا کے لے جانے کے لیے بےتاب تھیں۔ ان کی گاڑی ہسپتال کے باہر رکی تو سلسبیل حیران ہو گئی اور ناسمجھی سے جبریل کی جانب دیکھتی فکر مندی سے بولی، جبریل، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ جی سب خیریت ہے، چلے اندر۔ اس کی چادر درست کرتا وہ اسے لیے اندر بڑھا۔ سلسبیل کی دھڑکنیں سست ہوئیں اور ایک عجیب سا احساس ہونے لگا۔ ڈھیر سارے سوال ذہن میں گردش کرنے لگے کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ اندر داخل ہوتے وہ لفٹ کی جانب بڑھے اور سیکنڈ فلور پر پہنچے۔ ہم کیوں آئے ہیں یہاں؟ کوریڈور سے گزرتے وہ رکی اور دوبارہ استفسار کرنے لگی۔ سلسبیل، جبریل نے نرمی سے پکارا۔ وہ جانتا تھا وہ جانے بغیر نہیں مانے گی۔ ہم یہاں کسی کی عیادت کرنے آئے ہیں۔ اس کے دونوں شانے تھامتے وہ نرمی سے بولا۔ اتنے میں سامنے سے آرش اور نتاشا آتے دکھائی دیے۔ سلسبیل کی حیرت میں مزید اضافہ ہوا۔ ولید کی بیماری کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی تھی، اس لیے اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ لوگ یہاں اس کی عیادت کے لیے آئے ہیں۔ تھینک یو سو مچ بھائی، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ نتاشا نے قریب آتے جبریل کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ جبریل نے اس کے ہاتھ نیچے کیے اور سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا تھا۔ جب سلسبیل تیار ہو رہی تھی اسے نتاشا کا ہی فون آیا تھا۔ اس وقت اس نے نتاشا احتشام ملک نہیں بلکہ ایک بہن بن کر جبریل داؤد کو فون کیا تھا، اور بہنوں کو خالی نہیں موڑا جاتا۔ جبریل داؤد ایسے ایمان اور سوچ کا مالک تھا۔ اس نے فون کرتے پہلا لفظ جو بولا تھا وہ بھائی تھا، تو وہ اسے کیسے انکار کر سکتا تھا؟ چلیں سلسبیل۔ جبریل نے دوبارہ اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے کوریڈور کراس کرتا ایک کمرے کے سامنے رکا۔ پھر اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے سامنے وینٹیلیٹر پر اس شخص کو دیکھا جسے دیکھنے کا اسے گمان تک نہ آیا تھا۔ سلسبیل کی آنکھوں میں تکلیف اتری۔ سفید سیاہ نقطوں والے ہسپتال کے مریضی لباس میں وہ تاروں اور پائپوں سے جکڑا گہرے سانس لے رہا تھا، اور ہری اشکبار نظریں دہلیز پر کھڑے اس کے خود کے وجود پر ٹکی تھی۔ وہ کس قدر تکلیف میں تھا یہ دیکھ سلسبیل کا دل مٹھی میں آ گیا۔ وہ اس کی تکلیف دیکھتی تکلیف زدہ ہو گئی تھی۔ سلسبیل،
پھر اس نے ٹوٹ کر سلسبیل کا نام ادا کیا تھا اور بے شمار اشک ولید لغاری کی آنکھوں سے نکلے تھے۔ اس پکار سے جبریل کی سیاہ آنکھوں میں خالی پن اترا تھا۔ سلسبیل بھی خالی چہرہ لیے اس کی پکار پر اسے دیکھتی رہی۔ باہر تیز کڑک رہی بجلی کے ساتھ طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ اچانک بجلی کے دہشت سے کوندنے پر سلسبیل ایک بار اچھل پڑی۔ جبریل نے کندھے پر ہاتھ رکھ کے سنبھالا۔ ولید کا سانس بری طرح اکھڑا تھا۔ اتنے میں نتاشا اور عارش بھی اندر داخل ہوئے تھے۔ ساتھ نتاشا کی والدہ بھی تھیں۔ وہ فوراً جا کر ولید کے سرہانے کھڑی ہو گئیں اور اس کا سر سہلانے لگیں۔ کبھی اس کی پیشانی چومتی تو کبھی ہاتھ۔ ولید میرا بچہ۔ ولید کو ان کے وجود سے ایک دم اپنی والدہ کی خوشبو آنے لگی، جنہیں اس نے بچپن سے محسوس نہ کیا تھا، نہ دیکھا تھا۔ وہ اسے تب چھوڑ کے گئی تھی جب وہ بہت ہی چھوٹا تھا۔ ایک پل کے لیے درد سے تڑپتے ان کی یاد آئی تھی، مگر آخری بار وہ بس سلسبیل کو دیکھنا چاہتا تھا اور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سینے میں اٹکے سانس سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ نتاشا اور عارش تیزی سے باہر بھاگے تھے ڈاکٹر کو لانے کے لیے۔ اس کے تڑپتے وجود کو دیکھ کر سلسبیل بے اختیار آگے بڑھی۔ جبریل دہلیز پہ ہی کھڑا رہا اور خالی چہرہ لیے انہیں دیکھتا رہا، مگر اس کی سیاہ آنکھوں میں بھی ولید کے لیے تکلیف تھی۔ ولید سے 4 قدموں کی دوری پر وہ رکی اور زیر لب درود پاک پڑھنے لگی۔ شہد رنگ آنکھوں کو بند کر لیا تھا اس نے۔ ہلتے لب اور چہرے پر ولید لغاری کی درد زدہ ہری آنکھیں پترائی سے ٹکی تھیں۔ اپنا ماسک ہاتھ سے تھوڑا سرکاتا وہ قریب سے اس کا دیدار کرنے لگا۔ سب کو دل کے داغ دکھائے، ایک تجھی کو دکھا نہ سکے۔ تیرا دامن دور نہ تھا، ہاتھ ہمیں پھیلا نہ سکے۔ تو اے دوست کہاں لے آیا چہرہ یہ خورشید مثال۔ سینے میں آباد کریں گے، آنکھوں میں تو سما نہ سکے۔ نہ تجھ سے کچھ ہم کو نسبت، نہ تجھ کو کچھ ہم سے کام۔ ہم کو یہ معلوم تھا لیکن دل کو یہ سمجھا نہ سکے۔ اب تجھ سے کس منہ سے کہہ دیں 7 سمندر پار نہ جا۔ بیچ کی ایک دیوار بھی ہم تو پھاند نہ پائے، ڈھا نہ سکے۔ من پاپی کی اجڑی کھیتی سوکھی کی سوکھی ہی رہی۔ امڈے بادل گرجے بادل، بوندے دو برسا نہ سکے۔ ابن انشا۔ سلسبیل نے 11 بار درود پاک مکمل کیا اور آنکھیں کھولتے اس نے ولید پر پھونک ماری۔ سلسبیل نے 11 بار درود پاک مکمل کیا اور آنکھیں کھولتے اس نے ولید پر پھونک ماری۔ چہرے پر نرمی ہی نرمی تھی۔ اس طلسم، اس خوشبو، اس سانس کو محسوس کرتے ولید نے سکون سے آنکھیں جھپکی تھیں، وہ سکون جو اسے اپنی 29 سالہ زندگی میں نہیں ملا تھا۔ اور ایک گہری مسکراہٹ اس کے بنجر پیاز زدہ ہونٹوں پر رقص کر گئی تھی۔ پھر دیکھا اس نے سامنے کھڑے اپنے بابا کو، وہ اسے لینے آ گئے تھے۔ سفید لباس پہنے وہ سامنے ہی کھڑے مسکرا کر ولید کو دیکھ رہے تھے۔ ولید بھی انہیں دیکھ کر مسکرایا تھا اور آخری چند آنسوں کی بوندیں اس کی آنکھوں سے گر کر تکیے میں جذب ہوئی تھیں۔ پھر ولید نے واپس سلسبیل کے چہرے کا دیدار کرنا شروع کر دیا۔ ایک تڑپا دینے والی دردناک درد اس کے سینے سے اٹھی اور بازوؤں سے ہوتی ہوئی پیروں تک سفر کر گئی۔ منجمد ہوئے لبوں کے اندر موجود زبان سے اس نے دل میں کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ توحید و رسالت کی گواہی دیتے ہی وہ جامد ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی سانسوں کی روانی سست ہوئی تھی۔ سلسبیل نے اس کی حالت دیکھتے تڑپ کر قدم پیچھے لیے تھے، مگر اس نے ولید سے رخ نہ موڑا تھا۔ وہ اسے آخری وقت میں یوں تڑپانے کی روادار نہ تھی۔ جبریل نے سلسبیل کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا اور قرب سے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ نتاشا ڈاکٹر کو لے آئی تھی۔ وہ فوراً ولید کے سینے پر دباؤ دینے لگے، پھر اس کی کلائی پکڑتے نبض دیکھنے لگے۔ ولید پتھر ہری آنکھوں اور نیموا ہونٹوں سے بس سلسبیل کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ آخری بار وہ اسے اپنی آنکھوں میں سما لینا چاہتا تھا۔ سلسبیل لڑکھڑائی تھی جب جبریل نے اسے پیچھے سے ہزار میں لیا تھا۔
وجہ وہ ولید کو بجلی کے جھٹکے سینے کے مقام پر دینے لگے تھے، کیونکہ مشینوں پر موجود دل کے دھڑکنے کی چلتی آ رہی ترچھی لائنیں سیدھی ہونے لگی تھیں۔ ولید کا سانس بند ہو گیا تھا اور دل کی دھڑکنیں بھی۔ ایک بار، 2 بار، 3 بار اسے جھٹکے دیے گئے مگر بے سود، وہ یوں ہی پڑا رہا۔ ہسپتال کے کمرے میں اس کی خالہ کی چیخ گونجی تھی، ولی! ڈاکٹر نے ولید کی آنکھیں بند کر دیں اور چہرے پر سفید چادر دے دی۔ سوری، ہی از نو مور، سر جھکا کر کہتے وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ سلسبیل کی پتھرائی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو رخساروں پر لڑک گئے۔ وہ جبریل کے سینے میں ہچکی بھر کے چہرہ چھپا گئی۔ نتاشا کی دھاڑوں نے عرش ہلا دیا تھا، وہ وہیں ڈھہ گئی اور پھر لپک کر ولید کے مردہ وجود کی طرف بھاگتی جب وہ بروقت اسے عارش نے جکڑ لیا اور مکمل پاگل ہو گئی تھی، اپنے حواس میں نہیں رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، میں کہتی ہوں چھوڑو مجھے، میرے ولی کو کچھ نہیں ہوا، مجھے چھوڑ دو، اسے کچھ نہیں ہوا، وہ زندہ ہے، میرا ولی، یا اللہ، یا اللہ۔ جبریل سے مزید وہاں نہ رکا گیا اور سلسبیل کی حالت بھی بگڑتے دیکھ وہ اسے کمرے سے باہر لے آیا۔ اس نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ ولید، اسے تو لگا تھا شاید، مگر وہ درد سے آنکھیں بند کر گیا۔ بھابی، بھابی، سلسبیل بچے، درید نے 3 بار پکارا مگر اس نے نہ سنا۔ مسلسل ہوتی تیز طوفانی بارش پر اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور سلسبیل کو پکارا مگر وہ پتھر بنی بیٹھی تھی۔ جبریل نے درید کے ساتھ سلسبیل کو گھر بھیج دیا تھا اور خود وہ ولید کی تدفین کے لیے جنازے میں شریک ہونے چلا گیا تھا۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس پہ فرض تھا کہ وہ یہ کرے۔ بچے، سلسبیل کے سر پر ہاتھ رکھتے درید نے ایک بار پھر پکارا تو سلسبیل نے جھٹکے سے سر اٹھاتے دیکھا تو گاڑی سے باہر ہی درید کھڑا تھا، ہاتھ میں سیاہ چھتری پکڑے وہ مکمل بارش میں بھیگا تھا۔ سلسبیل جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی، معاف دماغ کے ساتھ اس نے گھر کے اندر قدم رکھے۔ رات گہری ہو چکی تھی، پہلا پہر تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی زینوں کی طرف بڑھی۔ سب اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ جب تک وہ کوریڈور کراس نہ کر گئی، درید راہداری میں ہی کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ منجمد پیر اٹھاتی وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ خالی ذہن کے ساتھ اس کا رخ اب ڈریسنگ روم کی جانب تھا۔ غیر ارادتاً اس نے الماری کا گلاس ڈور دائیں طرف سلائڈ کیا اور نیچے کارنر میں ہی ایک طرف اس کی سفید چادر پڑی تھی جو اس نے اس رات اوڑھ رکھی تھی۔ سلسبیل نے وہ طے شدہ چادر باہر نکالی اور اسے کھول کر دیا۔ کھولتے ہی اس کے داہنے کونے پر کچھ نشانات تھے۔ یہ نشانات ولید کے آنسوؤں کے تھے۔ سلسبیل نے لبریز آنکھوں سے ان نشانات کو دیکھا اور وہ نظم سماعت میں گونجنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی ولید کی آواز بھی۔ سلسبیل نے قرب سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ اس کے ساتھ ہوئی ہر ملاقات کا منظر آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ سلسبیل نے ایک بار پھر آنکھیں بند کی اور اس کی مغفرت کی دعا کی۔ پھر اس نے الماری کا سب سے آخری دراز کھولا اور وہ چادر طے کر کے وہاں رکھ دی۔ اس سیاہ کالی رات میں بجلی کوند رہی تھی اور تیز طوفانی بارش نے آج نہ رکنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ سب بھیگتے اس وقت قبرستان میں موجود تھے۔ آسمان بھی شاید ولید کی موت پر رو رہا تھا۔ ولید کے تمام عزیز و اقارب مرد حضرات یہاں موجود تھے۔ جبریل بھی یہیں تھا۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد تدفین کرنے لگے۔ ولید کا سفید کفن میں لپٹا وجود 2 گز گہری قبر کے اندر اتار دیا گیا اور اسے قبر میں اتارنے والے عارش اور جبریل تھے۔ ایک بار پھر اس کی مغفرت کی دعا اجتماعی طور پر کی گئی۔ سلیبز رکھ کے مٹی ڈالنا شروع کر دی گئی۔ جبریل کی آنکھوں سے چند آنسو ٹوٹ کر بارش میں ہی کہیں گم ہو گئے۔ وہ اس عمر میں منو مٹی تلے جا سویا تھا جس عمر میں اسے خوشحال زندگی گزارنی چاہیے تھی۔ اس کے کیئر ٹیکر بلال چچا پچھلے آدھے گھنٹے سے بے ہوش ہسپتال میں پڑے تھے۔ 6 مہینے بعد جبریل اور سلسبیل سمندر کے کنارے ٹہل رہے تھے۔ سردی کا جوش ایک بار پھر اپنے عروج پر تھا۔ یہ شام جبریل اور سلسبیل سمندر کے کنارے ٹہل رہے تھے۔ سردی کا جوش ایک بار پھر عروج پہ تھا۔ یہ شام سے کچھ دیر پہلے کا وقت تھا۔ سلسبیل کچے سیب رنگ کا سوٹ پہنے جبریل کا ہاتھ تھامے چل رہی تھی۔ اپنے کندھوں پر موجود ہلکے بسکٹ رنگ کی شال کو جبریل نے سلسبیل کے گرد اڑا دیا۔ وہ جبریل سے ضد کر کے یہاں آئی تھی جبکہ ڈاکٹر نے اسے سفر کرنے سے سخت منع کیا تھا، مگر جبریل کی سبیل کہاں کسی کی سنتی تھی اور اس کی ضد کے آگے وہ بے بس ہو جایا کرتا تھا۔
सलसबील 6 मंथ प्रेग्नेंट थी। उसकी कोख में उसका बेटा दखान पल रहा था। शादी के 2 साल बाद उन्हें ये खुशी और नेमत नसीब हुई थी। उसका हाथ थामे वो एहतियात से चहलकदमी करवा रहा था। एक खूबसूरत पुरसुकून मुस्कुराहट दोनों के चेहरों पर मुसलसल रक्स कर रही थी। सलसबील ने जिब्रील को पाने तक बेशुमार अज़ियतें देखी थी और उसे पा लेने के बाद अगर कुछ देखा था तो वो सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। चलते चलते अचानक वो आह करती रुकी। जिब्रील ने तड़प कर उस सलसबील को देखा था। क्या हुआ सबील? उसके भरे वजूद पर हाथ रखते जिब्रील ने फ़िक्रमंदी से पूछा। जिब्रील को अपने हाथों के नीचे जुम्बिश महसूस हुई। दोनों ने बैक वक्त एक दूसरे को देखा और खिलखिलाते हुए हंसने लगे। सलसबील की पेशानी से पेशानी टिकाए और हाथ उसकी कोख पर रखे जिब्रील ने यह आयत अदा की, फ़ाबिअज़्ज़ी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बस तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। कुछ देर वो यूं ही खड़े रहे और फिर दोबारा चलने लगे। चलें सबील, अब घर चलते हैं, जिब्रील ने नरमी से कहा। नहीं, मुझे कुछ देर और रुकना है यहाँ। सलसबील ज़िद्दी हुई थी और एक बार फिर वो आह करती रुक गई। जिब्रील ने फिर से उसे थामा था और अब उसे गुस्सा आया था। आज वो कुछ ज़्यादा ही मूवमेंट कर रहा था। तुम इस तरह मेरी सबील को परेशान नहीं कर सकते, समझ गए, वरना धक्के देकर घर से निकाल दूंगा। जिब्रील ने स्याह संजीदा आंखों से जबड़े भेजकर कहा। अपने बेटे के लिए जिब्रील की ऐसी जालिमाना धमकी पर सलसबील तड़प ही उठी थी और आरज़दा सी जिब्रील को देखती बोली, आप मेरे बेटे के लिए ऐसा नहीं कह सकते जिब्रील। वो सकते में आ गई थी। आपको तकलीफ़ देने का हक मैंने किसी को भी नहीं दिया, खुद को भी नहीं। अब संजीदगी से सलसबील को भी जवाब दिया था। तो क्या अब उसकी जेलसिंग लिस्ट में एक और फ़र्द का इजाफा हो गया था और वो उसका खुद का बेटा था। पहले उसके बाल, फिर बिनिश, फिर उमर, फिर दयान और अब दखान भी। सलसबील अंदर ही अंदर मुस्कुराई थी। आप मेरे बेटे के लिए ऐसा नहीं कह सकते, सलसबील ने पहलू बदल कर कहा। वो जो उसे वापस गाड़ी की तरफ ले जा रहा था खामोश ही रहा। समझ गए आप? उसके संजीदा चेहरे को देखकर सलसबील ने मज़ीद कुरेदा। जब अचानक उसे हिसार में लेकर करीब करते से आंखें उसकी हिरनी जैसी शहद रंग आंखों में गाड़ते कहा, आप पहले मेरी हैं और बाद में भी मेरी हैं, समझ गई आप? सलसबील पहले उसे देखती रही, फिर सर पीछे करके हंसने लगी, जबकि वो हनोज संजीदा खड़ा था। करीब करने के बावजूद जबकि वो हनोज संजीदा ही खड़ा था। करीब करने के बावजूद दोनों के दरमियान फासला था जो सलसबील के ममता भरे वजूद से था। ये फासला देख जिब्रील मज़ीद सीख पा हुआ था और सलसबील मज़ीद खिलखिलाई थी। अब आप अपने बेटे से भी जलेंगे जिब्रील? नम मुस्कुराती आंखों से सलसबील ने दरियाफ्त किया। बिलाशुबा, क्योंकि आप सिर्फ मेरी हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरी। जिब्रील दाऊद इब्राहिम की, गंभीर लहजे में कहते वो उसे सिमरने पर मजबूर कर गया था। सलसबील ने मुस्कुराते उसके सीने पर सर टिका लिया और आंखें मूंदी। जिब्रील ने भी उसके गिर्द हिसार मजबूत किया और सर का बोसा लेते ज़ेरे लब अल्लाह की अता करदा इन बेशुमार नेमतों का शुक्र अदा किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर वो अलग हुए और एक दूसरे का हाथ थामे चलने लगे। एक ख्वाबों का शजर सजाना है, तुम आओ न चिराग लेकर, फिर छोटा सा घर बनाना है तेरे हाथों में हाथ देकर। तू चले हम कदम मेरे, मैं चलूँ हम कदम तेरे, यूं ही राह राह हम चलते रहें, यूं ही मंजिलें सर करते रहें। ना हो तवील रास्तों की फ़िक्र हमें, आखिर चांद तलक भी तो जाना है। एक ख्वाबों का शजर सजाना है, एक ख्वाबों का शजर सजाना है। मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। मोहब्बत एक ऐसा सफ़र है जो बाबे अव्वल से बाबे आखिर तक और उसके बाद भी चलता चला जाता है। बिल्कुल उसी तरह इस कहानी की मोहब्बत भी कभी ना ख़त्म होने वाली थी। यहाँ से नए किरदारों की मोहब्बत का आगाज़ होने वाला था। दखान जिब्रील और फरिश्ते रहमान की मोहब्बत का आगाज़, मलीहा जिब्रील और वलीद आरिश खान की मोहब्बत का आगाज़, इख्तिताम पजीर। चलें जी डियर रीडर्स, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसी के साथ मेरा ये पहला नावल, मेरी ये पहली तहरीर बिखरी मेरी ज़ात ख़त्म हुआ चाहता है। ये नावल मेरे दिल के बेहद करीब है, करीब था और हमेशा रहेगा। आप सबसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत ज़्यादा सारा सपोर्ट करें और कमेंट लाजमी कीजिएगा।
اس کہانی میں میں نے بے شمار بہت زیادہ ساری آپ کو سبق دینے کی کوشش کی ہے. بے شمار اس میں لیسنز ہیں آپ سب کے لیے کہ دوست بنائیں مگر ایک حد تک بنائیں، اور اس حد تک دوستی کو لے کے نہ چلے جائیں کہ بعد میں آپ کو تکلیفیں سہنی پڑیں. آپ کے وہی دوست آپ کی پیٹھ میں خنجر کھوپتے ہیں. شاید میں اتنی اچھے سے آپ تک اپنی بات نہ پہنچا سکوں، لیکن آپ سب سے درخواست ہے کہ دوستی کو اتنا مت بڑھایا کریں، اپنی پرسنل لائف کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور دوسرا اور اہم ترین سبق، حلال اور حرام میں فرق ہے. اگر کوئی شخص حرام کر رہا ہے تو اسے حلال کبھی نہیں مل سکتا. حرام اور حلال ایک جگہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. نیک اور پاکیزہ عورتوں کے لیے نیک اور پاکیزہ مرد ہیں، اور بد کردار عورتوں اور مردوں کے لیے بد کردار مرد اور عورتیں ہیں. اور امید ہے آپ سب کو میرے قلم سے لکھی یہ تحریر بہت زیادہ ساری پسند آئے گی. دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ مجھے بہت زیادہ سارا کامیاب کرے، اور میرا ساتھ نہ چھوڑیے گا، اور آتش عالم پڑھتے رہیے گا. مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.